खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। हम खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त मौका इन खूबसूरत घड़ियों के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि हम आपकी रूहानी तरक्की, रूहानी बरकत के लिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है वो चाहता है कि मैं और आप रूहानी बलोगत में तरक्की करने वाले हो सकें। सो आज फिर से हमारी रूहानी बलोगत के लिए, हमारी रूहानी तरक्की के लिए कि हम और ज़्यादा खुदा के कलाम मुक़द्दस में बढ़ने वाले हों, उसकी सच्चाइयों को सीखने वाले हों, हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। हालेलुया, तारीफ़ हो जीसस माइटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू। ए क़ुद्दूस रब्बुल अफ़वाज, फ़ौजों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ए लश्करों के खुदावंद, जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, ए खुदावंदों के खुदावंद, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि आसमानी बाप तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा और ए खुदा ये फ़ज़ल अता किया कि तुझ ज़िंदा खुदा की हमद व सताइश और इबादत करने वाले हो सके। और खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा कि आज फिर से आए खुदा तुम मेरी रूहानी तरक्की के लिए, मेरे खुदा इन व्यूवर्स की रूहानी तरक्की के लिए मेरे खुदा अपने कलाम को जारी करने को है, तेरा शुक्र हो खुदा। आज के गेस्ट का ए खुदा इस प्रोग्राम में आना मेरे खुदा तेरी हजूरी में आए खुदा बरकत का सबब ठहरे मेरे खुदा और तेरे जलाल को जाहिर करने का ज़रिया हो सके। खुदा बाप तू छू लेना, बड़ी बरकत देना। पाक रुआ, हमारा अजीम मददगार तू ही है, हमारा हादी रहनुमा तू ही है। तू आ हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आइए मैं आपको बिना वेट करवाए आज के गेस्ट से आपको मुतारिफ़ करवाती हूँ। खुदावंद की ज़बरदस्त अजीम खादमा इवेंजलिस्ट आसिया रियासत आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर, खुदावंद आपका बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप पर हो। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो हमें यहाँ पर लेकर आया ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखने वाले हों और दूसरों तक उस बात को पहुँचाने वाले हों ताकि खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत कसरत के साथ काम करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ़ हो। सो आइए आज आपके साथ हम शेयर करते हैं कि हम किस टॉपिक को आप तक लेकर आए हैं, हम किस सच्चाई को बाइबल मुक़द्दस में से आपके साथ शेयर करने को हैं। सो यहाँ पर आज हम रूत और नोमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सच्चाई है बाइबल मुक़द्दस की, एक अजीम सच्चाई है जिसको हम आज आप तक लेकर आए हैं। सो मैं चाहूँगी सिस्टर जी, आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि रूत और नोमी का क्या रिश्ता है। जी सिस्टर, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये कि कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखते हैं तो दूर दूर तक हमें इनका कोई करीबी रिश्ता में नज़र नहीं आता, जबकि कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके सास और बहू का रिश्ता जो है वो ज़ाहिर कर रही है। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत एक नाजुक रिश्ता है जिसे कोई समझ नहीं पाता है। और ये रूत और नोमी और उर्फ़ा, ये तीनों का एक मैं समझती हूँ कि एक बड़ा गहरा रिश्ता है। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखें नोमी की ज़िंदगी में तो वो जो है वो बैतलहम में रहने वाली थी और ये जो इनकी जो बहू हैं रूत और उल्फा, ये जो है ये मोआब की रहने वाली थी, जबकि काफ़ी इनका एक फ़ासला था। जो नोमी है वो उनका जो एक ख़ानदान है, मैं समझती हूँ कि वो एक बड़ा खूबसूरत ख़ानदान, वो खुदा को प्यार करने वाला, खुदा की राह पर चलने वाला, उसके हुक्मों को मानने वाला। और जो इसकी जो इनकी बहू है ये एक मोआब की हैं। तो मोआब का जो हम एक देखते हैं उसका बैकग्राउंड, और वो एक बुत परस्त जो है वो उनका कहलाता है कि वो अलग अलग देवताओं को वो क्या करते थे, वो पूजते थे और काफ़ी इनका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं था। और नोमी के जो दो बेटे हैं, और लिखा है कि जब बैतलहम में जब काल पड़ा तो ये अपने बेटों और अपने शौहर को समेत लेकर ये वहाँ पर मोआब में चली गई। और वहाँ पर इसके जो बेटे हैं उन्होंने मोआब की लड़कियाँ यानी उल्फा और रूत यानी दोनों के साथ उन्होंने दोनों के बेटों ने यानी कि ब्याह किया। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जब इसके बेटे जो हैं वो मर जाते हैं, इसका शौहर भी नहीं रहता, तो फिर ये अकेली और तीनों रह जाती हैं।
اور کلام مقدس میں لکھا کہ جب اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ اچھا ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر ایک یہ بھی، اور پھر اس نے یہ ایک بڑی خوبصورت بات اس نے یہ سنی تھی کہ جب اکال پڑا وہاں سے نکلی ہے نا جب یہ، تو پھر بعد میں اس کو پتہ چلا کہ خدا نے پھر بھی ان کو جو وہاں پر رہ رہے تھے ان کو پھر بھی خدا نے روٹی مہیا کی ہے۔ تو پھر یہ کہنے لگی کہ کیوں نہ کہ ہم اپنے ہی وطن واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو دونوں بہو کو جب یہ لے کر جا رہی تھی تو رستے میں اس کو ایک خیال آیا، کہنے لگی میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں ہے، یعنی کہ میرے بیٹے بھی نہیں ہیں، نہ میرا شوہر ہے، تو اتنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں، خیال انسان کے اندر آتا ہے۔ تو نومی کے اندر بھی یہی خیال تھا کہ میرے بیٹے تو ہے نہیں ہے، تو میں ان کو کس لحاظ سے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ تو جب اس بات کو سوچا تو کہنے لگی کہ تم ایسا کرو، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اے میری بیٹیوں، میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور شوہر بھی نہیں کر سکتی ہوں، تو میرے پاس میرے بیٹے نہیں ہیں، کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آتا، تو تم ایسا کرو اپنے اپنے خاندان میں واپس لوٹ جاؤ۔ تو جب اس بات کو ان دونوں نے سنا تو پہلے تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں جائیں گی، دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب الفا کو اس نے بار بار، جیسے دونوں کو بار بار کہہ رہی تھی، اور جب دونوں کو بار بار کہا تو الفا نے کیا کیا، اپنی ساس کو چوما اور پھر واپس لوٹ گئی۔ تو روت جو ہے اس کا ایک کردار الگ سے نظر آتا ہے، اس کی ایک اندر وفاداری، ایک محبت، ایک پیار اس کے اندر ایک جاگ رہا تھا، اس لیے کہ ایک تو لوٹ کے چلی گئی، وہ تو اپنے خاندان میں لوٹ گئی ہے، چاہے تو یہ بھی لوٹ کے جا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی ساس کی کیا کی، فکر کی ہے۔ ویسے تو اگر ان کا رشتہ دیکھیں تو دور دور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جس رشتے میں یہ بندھی ہوئی تھی دونوں، اس رشتے کے اندر احساس روت کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اور پھر کلام مقدس میں اس بات کو ہم پڑھتے ہیں، جب اس نے بار بار روت سے کہا کہ تو بھی جو ہے اپنی جٹانی کے پیچھے چلی جا، اس لیے کہ وہ تو چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو بھی ایسا کر، تو بھی چلی جا، اس لیے کہ میرے پاس اور کچھ راستہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹوں، کوئی اور میرا بیٹا ہو، اگر ہوتا بھی اس رات اگر ہوتے بھی تو وہ میں انہیں پیدا کرتی، تو وہ پھر بڑے ہونے تک تو انتظار کرتی، تو بہت ایک وقت جو ہے وہ، تو پھر کہنے لگی کہ تو ایسا کرو اپنی وطن کو واپس لوٹ جا۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ زار زار لپٹ کے رونے لگی۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خدا کی تعریف ہے کہ خدا کا منصوبہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی زندگی میں خدا کا ایک بڑا پلان تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ روت جو ہے وہ اپنی ساس کو لپٹ کر زور زور سے رونے لگی کہ اب میری منت نہ کر، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگی کہ ایسا نہ کر، تو چلی جا۔ کہنے لگی نہیں، اس لیے کہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں، تو سوچتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں، جس طرح میری جٹھانی چلی گئی ہے میں بھی تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر کہنے لگی کہ تو میری منت نہ کر، اس لیے کہ جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ۔ اور سب سے بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ وہ جس علاقہ سے وہ نکل کے آئی تھی وہ پورا بت پرست تھا، وہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے۔ اور اگر روت کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو روت بھی جو ہے وہ بھی خدا کو ماننے والی نہیں تھی۔ اور جب اس کے ساتھ نومی کے ساتھ جب رشتہ اس کا یعنی کہ جڑا ہے، اس وفاداری میں آئی ہے، اس پیار میں، اس خاندان میں جب آئی ہے، تو اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے، خدا کی اس محبت کو دیکھا ہے کہ نومی اس طرح میرے سے پیار کرتی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ساس اور بہو برابر کا پیار کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب اس نے اس بات کو سوچا کہ نومی یعنی میری جو ساس ہے مجھے اتنا پیار کرتی ہے، تو پھر اس کے اندر بھی وہی پیار نظر آنا شروع کیا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا کہ کہتی ہے کہ اس نے اس وقت خدا کو بھی قبول کر لیا تھا۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ جو خدا کو قبول نہیں کرتے، جو خدا کی راہ سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، خدا انہیں اپنی راہ پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبے بناتا ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا کہ کہتی ہے کہ جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، جہاں یعنی کہ تو مرے گی میں وہاں مروں گی، وہ دفن بھی وہی ہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ۔ پھر بڑی بات کہنے لگی کہ تیرا خدا میرا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔
یہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ بڑی بات اس نے قبول کی ہے، اس نے خدا کو قبول ساتھ میں کیا ہے۔ اگر اس کی محبت کو اس نے قبول کیا ہے، اس کی وفاداری کو اس نے دیکھا ہے، تو سب سے بڑی بات کہ اس نے خدا کو قبول کیا ہے۔ کہنے لگی کہ تیرا خدا میرا خدا ہے، جہاں تو دفن ہوگی وہاں میں بھی دفن ہوں گی، اس لیے کہ یہ خدا کا بڑا پلان ہے۔ ہم خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ خدا جو ہے یہ اس روپ میں ہمیں ایک محبت دکھا رہا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے، کہ یہ ایک رشتہ جو ہے نا بہن مہوش بڑا خطرناک ہے، ایک بڑا نازک رشتہ ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نند اور بھابھی کا رشتہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ رشتہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک سمجھیں جیسے ایک کچا دھاگا ہوتا ہے نا، اسی طرح اس دھاگے کی طرح یہ بندھا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بات نکلی ہے تو یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیار محبت جو ہے وہ سارا پھر انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کی جو وفاداری ہے اپنی ساس کے ساتھ، پھر یہ بھی کلام مقدس میں لکھا کہ اپنی ساس کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، وہ بالیاں وہ سٹے وہ چننے کے لیے جاتی ہے، پھر وہ جب لے کر آتی ہے پھر وہ آٹا پیستی ہے، پھر اپنی ساس کے لیے آگ جلا کر وہ روٹی بناتی ہے، پھر خود بھی کھاتی ہے اور اپنی ساس کو بھی کھلاتی ہے، بڑی فکر کرتی ہے وہ اپنی ساس کے لیے، ایک بڑی فکر کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ایک درد رکھنا۔ روت کی زندگی کے اندر ایک درد تھا۔ بے شک۔ بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت، میں کہوں گی کہ باجی آپ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، اور مجھے جو سب سے انٹرسٹڈ چیز لگتی ہے اس حوالہ میں وہ یہ ہے کہ 16ویں آیت میں روت کہتی ہے کہ تم منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور میں کہتی ہوں یہ اس کے ایمان کا بھی کیا تھا، اقرار تھا، اظہار تھا، وہ اپنے ایمان میں بھی کیا ہو چکی تھی، مضبوط ہو چکی تھی۔ گو وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جس طرح سسٹر آپ کلیئر کر رہے تھے کہ وہ ایک بت پرستی جو ہے ایک ایسے علاقہ سے آئی تھی جو بت پرستی کا شکار تھا، لیکن یہاں پر کس طرح سے وہ خدا پر کیا لے آئی ہے، ایمان لے آئی ہے۔ پریز دا لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ تو یقیناً میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کیا وجہ تھی کہ روت جو ہے وہ نومی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ نہیں میں جو ہے گو کہ وہ نومی اسے بہت مرتبہ مایوس بھی کرتی ہے کہ میرے پاس کوئی امید نہیں ہے یا کوئی چارہ اور نہیں ہے، تو کیا وجہ تھی کہ روت جو ہے وہ نومی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی؟ وجہ تو بڑی خوبصورت ہے اس کے پیچھے، خدا کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ خدا کا بڑا پلان تھا کہ اس کو خدا نے ایک بڑی عزت بخشی ہے، روت کو خدا نے ایک بڑی عزت بخشی ہے کہ جب کہ ہم کلام مقدس اس کے روت کی آخری آیتوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ روت کا بیٹا ہوا ہے، روت کا یعنی کہ جو اس کا شوہر تھا اسی کے خاندان میں یعنی کہ ایک رشتہ دار تھا جس میں یعنی کہ اس کی جو ہے روت کی کیا ہوئی، شادی ہوئی، تو پھر اس کا ایک بیٹا ہوا، تو اس بیٹے کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا، عبید، عبید سے پھر یسی اور یسی سے پھر داؤد اور داؤد کے گھرانے سے پھر خداوند یسوع مسیح، ہاللیلویا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا کہ یہ داؤد کی کیا تھی، پردادی، ہاللیلویا۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ خدا نے ان کا ایک رشتہ جو ہے وہ باندھ کے رکھنا تھا، یہ پیچھے سے خدا کا جو پلان ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تھا ان کی زندگی کے اندر، کہ جس طرح وہ کہتی ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت خدا اس کے اندر جگا رہا تھا، اس لیے کہ خدا کا پلان تھا کہ اسے آگے لے کے چلوں میں، کہ ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم صرف اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم آج ہیں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب ایمان کے بیس پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اس بات کو سوچنا ہے کہ خدا اچھا کرے گا۔ آمین آمین۔ بہت ہی بابرکت گفتگو یہاں پر ہماری جاری ہے، لیکن ویورز آپ سے بریک لینے کا وقت ہے، اب ملیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح بریک سے پہلے خدا کی خادمہ کے وسیلہ، خدا ان کی زبردست خادمہ آج ہمارے ساتھ بڑا خوبصورت ٹاپک جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں، روت اور نعومی کی زندگی کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور جن ویورز نے ابھی جوائن کیا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس وقت خدا کی اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جن ویورز نے ہمیں پہلے سے جوائن کیا ہوا ہے، میرا ایمان ہے آپ برکت پا رہے ہیں اور آگے بھی آپ اور خدا کے حضوری سے برکت کو ریسیو کرنے کو ہیں۔ میں چاہوں گی سسٹر جی آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ جی بہن، میں بھی خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جو آپ نے سوال کیا کہ یہ روت جو ہے یعنی کہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی اپنی ساس کو، الگ کیوں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا ایک بڑا پلان ہے، خدا کا ایک بڑا منصوبہ ہے کہ یہ دونوں الگ نہ ہوں۔ اور پھر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ روت آخری حوالوں میں جو ہے، اس کے بعد آخری باب میں جو 2-3 آیتیں ہیں، لکھا ہے کہ جب اس کا جو شوہر تھا، اس کے رشتہ داروں میں ایک تھا اس کے ساتھ اس کی جب شادی ہوئی تو اس کا ایک بیٹا ہوا، بیٹے کا نام انہوں نے رکھا عبید کے بعد پھر کلام مقدس میں لکھا ہے عبید سے پھر یسی، اور یسی سے پھر داؤد، اور داؤد کے گھرانے سے پھر خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کے پلان ہے، خدا کا بڑا منصوبہ تھا کہ خدا انہیں الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، خدا چاہتا تھا کہ یہ جڑے رہیں، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی وفاداری میں آگے لے کے چلوں۔ اور یہ وفاداری جو ہے ان کی ہمیں آگے بھی نظر آتی ہے کہ یہ داؤد کی جو ہے وہ پردادی، خدا نے اسے اتنا حق بخشا، اتنی عزت بخشی کہ یہ داؤد کی پردادی بن گئی ہے۔ اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا پہلے سے منصوبے بنا کے رکھتا ہے، لکھا ہے کہ خدا ہمارے جو ہے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کے رحم میں جو ہے نا ہمارے لیے منصوبے اور پلان بنا کے رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی خدا نے بڑا خوبصورت ایک منصوبہ بنایا تھا کہ اس کی جو محبت ہے، وفاداری سے اسے کچھ نہ کچھ عزت ملے، صلہ ملے۔ اس لیے کہ اگر کسی کی ہم خدمت کرتے ہیں، اگر ہمیں صلہ نہ ملے تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں اتنی خدمت کرنے کے بعد ہمیں ملا کیا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک وفاداری تھی، اپنی ساس کے لیے ایک پیار اور محبت، اور بڑی فکر مند اپنی ساس کے لیے، کہ جس کلام مقدس میں ہمیں پڑھتے ہیں کہ اپنی ساس کے لیے بالیاں چننے کے لیے جاتی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سٹے چگن واسے جاندیاں نے، جسے ہم گندم کہتے ہیں۔ وہ گندم جو ہے وہ پھر جب لے کر آتی، پھر اسے پیستی، آٹا بناتی، پھر آگ جلاتی۔ اب اگر کسی بہو کو بولے نا کہ اپنی ساس کے لیے آگ جلاؤ تو اس کے لیے کچھ پکا لو، تو وہ بولے گی ایک تو ہمارا کلر خراب ہو جائے گا، دوسرا پھر آگ میں اگر ہم اپنے ہاتھ وہ کریں گے تو ہمارے ہاتھ وہ جو ہے خراب ہوں گے، پھر بعد میں وہی بلیک برتن کو دھوئیں گے تو ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ 100 بہانے ان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ بہانے نہیں ہیں، اس کے اندر وہ وفاداری، وہ پیار تھا، اور اس نے اسی پیار میں بہت سی عزت حاصل کر لی ہے۔ اس پیار کو جو وہ نعومی کے ساتھ کرتی آئی ہے، اس پیار کے ساتھ ساتھ اسے اتنی عزت ملی ہے کہ یہ داؤد کی پردادی بن گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کتنی عزت کی بات ہے کہ اس نے ایک صرف اور صرف اس نے عبید کو پیدا کیا، ایک لڑکے کو پیدا کیا، تو پھر اس کے بعد اتنی اس کی عزت بڑھ گئی کہ خداوند یسوع مسیح بھی پھر، اس لیے کہ نعومی کی اگر زندگی دیکھیں تو وہ اسی گھرانے میں تھی، اسی علاقہ، یعنی کہ جب اس بات کو دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ تو ٹھیک نہیں تھا، روت کا بیک گراؤنڈ تو ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے بڑا خوبصورت تھا، یعنی کہ نعومی کا جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا پیارا تھا۔ اور پھر اس بات کو جانتے اس نے تو خدا کو پھر ساتھ ساتھ قبول کیا، پھر اس کا پھر اجر بھی ملا اس کو، خدا نے اس کو عزت بھی بخشی، خدا نے بڑا اس کو آگے بھی لے کر گئے، کہ جیسے لکھا کہ یہ اس کی داؤد کی پردادی بن گئی۔ بڑی عزت کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، بڑا خوبصورت۔ اور میں کہوں گی کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ جان دینے تک بھی وفادار ہے، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مکاشفہ 2 باب کی 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے، درج ہے۔ اور یہاں پر جو روت کے لفظ ہیں وہ اسی طرح ہیں
کہ تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا میرا خدا. خدا پھر ہے. کہتی ہے جہاں تو مرے گی میں وہاں مروں گی. یعنی کہ وہ جان دینے تک اپنی کیا ہے خدا ساس کے کی ساتھ، وفاداری. پہلے خدا کے ساتھ وفادار ہے اور اس کے بعد اپنی ساس ساس کے کی. ساتھ. سو یہاں پر ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسی وقت ہم اپنے جو دنیاوی رشتے ہیں ان میں بھی وفاداری کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہو سکتے ہیں، پہلے خدا کا درجہ اور پھر ہمارے جو آپس میں ریلیشنز ہیں. سو بڑا خوبصورت سسٹر جی آپ بیان کر رہی ہیں. میں پرسنلی بہت برکت پا رہی ہوں اور میرا ایمان ہے ویورز آپ بھی سبھی برکت پا رہے ہیں. سو میں چاہوں گی لاسٹ میں آپ یہ بتائیے گا، کیا آج کی ساس اور بہو کا یہی کردار، یہی تصویر جو خدا کا کلام پیش کرتا ہے، یہی تصویر آج دیکھنے کو ملتی ہے؟ بہن مہوش، خدا نے جس طرح یہ روت اور نومی کی زندگی پہلے سے خدا نے پلان بنایا ہے، تو اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. متی کی انجیل میں، لوکا میں، میکا نبی کے صحیفے میں بھی یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ خداوند یسوع سے ایک جگہ کہتا ہے کہ میں آگ لگانے آیا ہوں، آگ لگ جاتی میں کیا ہی خوش ہوتا. وہ آگ یہ لڑائی جھگڑے والی نہیں تھی، وہ لڑائی یہ تھی، وہ آگ یہ تھی کہ جو وہ لگانے آیا تھا سچائی اور جھوٹ کی، یعنی دونوں کو وہ الگ الگ کرنے کے لیے آیا تھا. کہ آج کا جو رشتہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ رشتہ بڑا ہی خراب ہے، ساس اور بہو کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساس اور بہو کا رشتہ جو ہے یہ ان دونوں کو خود کو ٹھیک کرنا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے جب ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں یا کسی خدمت کے لیے باہر جاتے ہیں تو ہمیں ایک کمپلین ملتی ہے، کہتے ہیں کہ میری ساس جو میری برائیاں کرتی ہے اپنے رشتہ داروں کے، میری نوح چنگی نہیں ہے، میری نوح ہے کر دی، میری نوح. لیکن ساس کو چاہیے کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے لائیں ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ساس کو چاہیے کہ ہم اسے بیٹی بنا کر لے کر آئے ہیں. اس کو جب اپنے گھر میں لے کر آئیں، ایک رشتہ اپنا بنا کر اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں. تو اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز کے لیے سمجھے کہ وہ ان کے گھرانے کا ایک حصہ بن جاتا ہے، تو اگر اس کی ہم برائی کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ہی برائی کرتے ہیں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس بات کو کلیئر کرنا. اور پھر دوسری بات یہ کہ بہو جو ہے وہ شوہر جب لوٹ کر آتے تو وہ ساس نے اج مینوں کہہ دیتا، ساس نے، لڑائیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. میں اپنی زندگی کے بارے میں بات تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری جب میں جاب کرتی تھی تو میری ساس جو ہے تھوڑا سا اونچا سنتی ہے، اور میں اور میری بہن ہم دونوں ایک ہی گھر میں، ہم درانیاں اور جٹھانیاں دونوں ایک ہی گھر میں ہم دونوں رہتی تھی. اور جب ہم مسکراتی، ہنستی اور کسی بات کے لیے کھلکھلاتی تھی، وہ ہمیں دیکھ کر خود سے مسکرانا شروع کر دیتی تھی. تو ہم یہ کہتے کہ ماں آپ کو سمجھ تو آتی نہیں ہے تو آپ ہمیں دیکھ کے ہنستے ہو. کہتی چلو اچھا ہے، میں دیکھ کے ہنستی تو ہوں، تم لوگ خوش ہو، اتنا دیکھ کر وہ کہتی تھی. اور پھر یہ کہ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی تو میرے ہسبینڈ جب گھر پر آتے تو میں کہتی تھی کہ امی نے یہ بات ایسی کر دی ہے، تو وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے تھے. وہ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ چلو اچھا امی سے پوچھ لوں گا. تو کبھی امی سے بھی بات ہوتی تو امی کہتی کہ آسیہ نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی، تو وہ پھر وہ کہتے تھے چلو آسیہ سے میں بات کروں گا. تو وہ کبھی لڑائی جھگڑا اس طریقے سے ہمارا نہیں ہوتا تھا، وہ بات وہیں ختم ہو جاتی. آج کی جو میں بات کرتی ہوں کہ آج کی ساس اور بہو کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بات ہو ہی جاتی ہے، شوہر بھی باہر ہوتا ہے، سسر بھی باہر ہوتا ہے، ساس اور بہو دونوں گھر پر ہوتی ہیں، اگر اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بات آپس میں ہی کلیئر کر دے. اگر ماں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ماں کہہ رہے تو چلو بیٹا مجھ سے اگر مسٹیک ہو گئی ہے تو چلو بھول جاؤ اس بات کو. اگر ساس بہو سے اگر ہوتی ہے تو بہو اگر پیچھے ماں چھوڑ کر آتی ہے تو سمجھے تو وہ اس کی اصل ماں وہی ہے. میں بہو کے لیے بھی، وہ جو بہو کو لے کر آتے ہیں نا، میں خاص طور پر بہو کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں. میں بھی بہو ہوں اور میں خاص طور پر بہو کے لیے بات کرنا چاہوں، ان بہنوں کے لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو برداشت نہیں کرتی ہیں. بڑا ٹف یہ سمجھتی ہوں کہ یہ لمحہ ہے کہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. خداوند یسوع مسیح بھی اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک ہی گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو جس طرح باپ بیٹے میں مخالفت چلتی ہے، بیٹی اور ماں میں چلتی ہے، اسی طرح ساس اور بہو میں بھی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. برداشت
نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی برداشت کرنا. اور میں ان بہوؤں کے لیے ایک چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر بات ہو بھی جاتی ہے آپ میں تو اس بات کو کلیئر کریں. اس لیے کہ اگر آپ پیچھے اگر ماں کو چھوڑ کر آتے ہو، انہوں نے تو صرف آپ کو پیدا کیا ہے، بڑا کیا ہے، اس کے بعد ان کا آگے کوئی کردار نظر نہیں آتا. میں سمجھتی ہوں جو ہماری اصل ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد جب بیاہ دیتے ہیں آگے کردار اس کا نظر نہیں آتا. لیکن اصل جو بات ہے وہ آگے کی ہے، وہ بات ہے آگے کی. اس لیے کہ اصل ماں تو وہی ہے جو ہمیں بیاہ کر لے کر جا رہی ہے، وہ ساس نہیں ہے بلکہ ماں ہے. تو اگر ہم ماں سمجھیں گے تو گھر میں بھی ہماری ماں کتنی ہمیں ڈانٹتی ہے. تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، اونچی آواز میں ہم اپنی ماں سے بات کرتے ہیں تو فوراً ہماری ماں ہمیں ڈانٹ دیتی ہے. کوئی چیز اگر ٹھیک نہیں بنتی تو ہمیں ڈانٹ دیتی ہے، ٹھیک نہیں بنی ہے. ہم برداشت کرتے ہیں نا. تو آج کی جو بہو ہیں میں ان کے لیے خاص کہنا چاہتی ہوں صرف اور صرف برداشت کریں. اس لیے کہ اگر روت نے برداشت کیا تو لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہو. وہ ہماری جان تو نہیں لینے والی، لیکن ہم بھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ کر ہمیں لے کر آئی ہیں، ہمیں بھی وہ پیار کرتی ہیں. لکھا ہے کہ جب وہ ہمیں پیار کرتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اسے پیار کو تھوڑا سا بانٹ لیں گی. تو میں سمجھ گئی جس طرح اس نے اجر پایا ہے اسی طرح ہم بھی اجر پائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ساس کی برداشت کریں، اور ساس کو بھی چاہیے کہ اگر آپ بیٹی بنا کے لائے ہو تو اس کی بھی برداشت کریں. اگر پیار اور محبت رہے گا تو جس طرح یہ ہمیں ایک اچھا نمونہ نظر آ رہا ہے روت کا اور نعومی کا، تو پھر آج کے لوگ بھی کہیں گے کہ واقعی آج کے دور میں بھی ساس اور بہو کا رشتہ بڑا زبردست ہے اور یہ خطرناک ایک رشتہ ہے. جس طرح کچا دھاگا فٹا سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح یہ رشتہ ہے ساس اور بہو کا، کہ جس طرح ایک بات اگر کسی نے کہہ دی تو سمجھو کہ یہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے. باتیں اس میں سے بہت سی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ بات چھوٹی سی نکلتی ہے تو اس بات کو وہیں پر کلیئر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اگر سوری کر لیں گے. کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں بھی یہی ہے کہ میں نے بھی جب خدمت میں آئی تو میں بھی اس بات کو سیکھتی ہوں کہ جب میں بھی گھر سے نکلتی ہوں، ابھی کی بات کرتی ہوں کہ اب میں بھی جب خدمت کے لیے باہر نکلتی ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر کا بندوبست کر کے پھر نکلتی ہوں. اکثر لوگوں کو میں نے یہی کمپلین سنا ہے کہ وہ ہماری بہو باہر نکل جاتی ہے، کو کھانے کا پتہ نہیں ہوتا تو گھر کا خیال نہیں ہوتا. تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر کا پہلے بندوبست کرو. کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ پہلے اپنے گھر کا بخوبی نگاہ کرو، بندوبست کرو، تو پھر اس کے بعد آپ گھر نکلو، گھر سے نکلو. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی لڑائیاں جھگڑے، کبھی طلاقوں تک بات نہیں پہنچے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم برداشت نہیں کرتے تو بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ کلام مقدس میں ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی. خدا بھی اس بات سے خلاف ہے، اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ طلاقیں ہوں، خدا نہیں چاہتا کہ دوریاں ہوں، خدا نہیں چاہتا کہ دلوں میں نفرت ہو. خدا چاہتا ہے پیار اور محبت رہے. جس طرح نعومی اور روت کی زندگی کے اندر پیار تھا، وہ رشتہ بڑا خوبصورت تھا، اور اینڈ تکر جو ہے وہ آگے تکر ان کا رشتہ خوبصورت نظر آیا ہے. اور روت کی زندگی میں خدا نے اسے بڑی عزت بخشی ہے. اگر آپ ایسا بہو جو ہے اگر ایسا کرتی ہے تو خاندان میں بڑی اس کی عزت ہوتی ہے. شک بڑا خوبصورت طریقے سے خدا ان کی عظیم خادمہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھی ان باتوں کو. اور یقیناً یہاں پر ہم اس بات پر ٹھہریں گے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کلام کو سننے والے، سمجھنے والے اور اسے کیا کرنے والے بنو، قبول کرنے والے. سننے والے اور جو ہے کلام کو پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے. اور یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ خدا ان کی خادمہ نے بہت خوبصورت وے میں اس ساری باتوں کو بیان کیا ہے. اور میں کہوں گی اس وقت اگر آپ کوئی ساس ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، آپ اپنی بہو سے ناراض ہیں، آپ کوئی بہو ہیں اپنی ساس سے ناراض ہیں، یہ ناراضگی کتنے عرصہ سے ہے، شاید ایک ہفتہ ہوا ہے، شاید ایک مہینہ، شاید سال ہو چکا ہے. سو میں چاہوں گی کہ خدا کے کلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اور یہ تصویر، یہ آئینہ جو خدا کا کلام دکھا رہا ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے میں چاہوں گی آپ اٹھیے، اپنی بہو کو اپنے گلے سے لگائیے اور اس سے کہیے کہ میں خداوند میں تجھے معاف کرتی ہوں. اگر آپ ساس ہیں تو آپ اٹھیے، اپنی بہو کو اپنے گلے سے لگائیے. اگر آپ بہو ہیں تو آپ اٹھیں، اپنی ساس کو چومیے، گلے لگائیے اور اس سے کہیے کہ ماں میں اپنے دل سے آپ سے
معافی مانگتی ہوں اور میں آپ کو دل سے ایکسیپٹ کرتی ہوں، کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے۔ وہ محبت کرنا نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ اس نے صلیب پر جان دے کر اس محبت کو ثابت کیا۔ پریز دا لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی باتیں کریں، بہت کچھ سیکھیں، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے۔ لیکن لاسٹ میں چاہوں گی سسٹر جی آپ ایسے گھرانوں خاندانوں کے لیے دعا کیجئے جو توڑ پھوڑ کا شاید شکار ہیں، اسی طرح سے کہ ایک دوسرے کی برداشت نہ کرتے ہوئے اور معافی کا روح نہ رکھتے ہوئے، تو میں چاہوں گی لاسٹ میں آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح قدس پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں دل اور دل کی تہ گہرائیوں سے خدا باپ تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ تو ہر وقت با وقت ہم سے کلام کرتا ہے۔ خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے جو خداوند آج تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اور بہت سی زندگیوں نے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا، خداوند تیرے کلام کو سننے والے نہ بنے بلکہ تیرے کلام پر عمل کرنے والے ہوں، اور بہت سے گھرانے خداوندہ جو نفرت اور دوری کا شکار ہو چکے ہیں، خداوندہ ان گھرانوں کو خدا باپ تیری حضوری میں لاتی ہوں۔ خداوند یہ خوبصورت رشتے جو خداوندہ تو نے انسان کے جوڑے ہیں، خداوند اس خوبصورت رشتے میں جن کو تو نے باندھا ہے، خداوند یہ رشتہ تیرے نام سے خداوندہ قائم ہو جائے خداوندہ، اور ساری لڑائیاں، جھگڑے، فساد خداوندہ ان کے گھروں سے جاتے رہے خداوندہ۔ خداوند ساس اور بہو کا خداوند جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے، خداوند تیرے نام سے بندھا رہے خداوندہ۔ جو خداوند ساس اپنے بہو سے نفرت کرتی ہے، وہ آج سے خداوند جب تیرے کلام کو سنا تو خداوند وہ پیار محبت سے خداوند اس کے قریب آ جائے خداوندہ۔ اور خداوند جو بہو اپنی ساس کو اچھا نہیں جانتی، خداوند آج وہ بھی کہے کہ خداوند یہ تیری طرف سے مجھے گفٹ ملا ہے۔ خداوند اس پیار کو لے کر اس گھرانے کو چلنے والی ہو خداوندہ۔ ان گھرانوں کو تیرے پاک خون میں ڈپ کرتی ہوں خداوندہ، اور ابلیس جو خداوندہ گھرانوں کو بگاڑتا ہے، خداوند جو لڑائیاں اور جھگڑوں کو پھیلاتا ہے، اس کو خداوند تیرے نام سے باندھتی ہوں خداوندہ۔ تیری خادمہ ہونے کے ناطے بہت سے گھرانے خداوندہ جو غصہ اور تفرقے جدائیوں میں خداوندہ آ گئے ہیں، ان کو خداوند تیرے نام سے خداوندہ تیرے پاس لاتی ہوں۔ انہیں چھو اور بلیس کر خداوندہ، رشتے تو ہی بناتا ہے خداوندہ، ان کے رشتے تیرے نام سے خداوندہ قائم رہے، اور جتنی زندگیوں نے خداوند آج تیرے کلام کو رسیو کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ ان زندگیوں نے برکت پائی اور کثرت کی برکت پائی ہے، اس لیے کہ تیرا کلام برکت سے معمور ہے، اور جو تیرے کلام کو سنتے ہیں وہ زندگیاں بھی معمور ہوتی ہیں خداوند۔ تیرا شکر تعریف کرتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ میرا ایمان ہے آپ سبھی نے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔ گاڈ بلیس گواہی ٹی وی۔